मसीह यीशु के कादर नाम में आप तमाम बहनों, भाइयों, बच्चों और बुजुर्गों की सलामती हो। आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आज हम बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े सेंसिटिव टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए। जो गीत जो मैंने आपके सामने जो दो गाए हैं, बच्चों के गीत हैं और हमारे इंडिया पाकिस्तान में बड़े मशहूर गीत हैं, और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि इन गीतों के वसीले बहुत से लोगों ने बड़ी बरकत पाई। लेकिन इन गीतों के पीछे एक हिस्ट्री है। ये वो गीत हैं जो आज से तकरीबन कोई 10-12 साल पहले जब मैंने लिखे और कंपोज किए और हमने तहलीम स्कूल ऑफ चर्च म्यूजिक एंड वर्शिप के प्लेटफॉर्म से जब इनको रिलीज किया, तो जो पहला गीत था क्रिएशन स्टोरी, आप देख सकते हैं कि ये एल्बम और ये बुक हमने पब्लिश की उसके साथ, और ये वाला एल्बम इसमें आया। और इसके बाद फिर जो बीज बोने वाला का मिरेकल्स एंड पैराबल्स हमने बनाए, और तहलीम सॉन्ग आप देख सकते हैं। रीजन इसके पीछे स्टोरी क्या थी, ये कोई आज से 15 साल पुरानी बात है। मैं कराची में एक स्कूल में पढ़ाया करता था, म्यूजिक टीचर था मैं वहां पर, और एक दिन मौका मिला हमें। उस वक्त आगा खान एजुकेशन बोर्ड नया नया बना था कराची में। तो आगा खान एजुकेशन बोर्ड ने एक कंसल्टेशन कराई जिसमें सारे मॉन्टेसरी और बच्चों के जो क्या कहना चाहिए कि जो टीचर थे यहाँ लेवल थे उनको बुलाया, और उसमें जो खातून जो लीड कर रही थी प्रोग्राम को, शी वाज जस्ट केम फ्रॉम इंग्लैंड, पाकिस्तानी खातून थी, और उन्होंने बच्चों की एजुकेशन में मौसीकी के किरदार पर उन्होंने एक वर्कशॉप की। जो सबसे चीज जिसने मुझे इंट्रिग किया वो ये था कि उसमें उन्होंने कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स को बुलाया हुआ था, और वो मुस्लिम स्कॉलर जो थे वो इस बात पर उनसे ज्यूरिसडिक्शन ले रही थी कि मौसीकी का बच्चों की तालीम और तरबियत में क्या किरदार है। अच्छा, अब मैं वहां बैठा ये सोच रहा हूं कि यार हमने बच्चों के लिए क्या किया है, हमारे पास क्या रिसोर्सेज मौजूद हैं कि हम बच्चों को आगे क्या डिलीवर कर सकते हैं अपने ईमान की। एक तरह से देखा जाए तो मेजॉरिटी पाकिस्तान में रहता है या मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर मौसीकी को एज अ टूल या एज अ लेजिट हलाल या हराम के कॉन्सेप्ट में उसको कबूल नहीं किया जाता, और यहाँ पर स्ट्रगल ये हो रही है कि इतने बड़े रिसोर्स को कैसे यूज किया जाए। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं मेरे अजीजों, तो हम लोग मेजॉरिटी उस कॉन्टेक्स्ट में रहते हैं कि जो कि नॉन क्रिश्चियन है, और जो कि नॉन क्रिश्चियन कॉन्टेक्स्ट होते हुए देयर इज अ ह्यूज चैलेंज कि हम अपने बच्चों को रूहानी बलूगत और उनकी रूहानी नशोनुमा कैसे कर सकते हैं। इस हवाले से जब हम बात करते हैं तो वेल प्रिपेयर्ड टेबल जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि बच्चों को हम रूहानी खुराक के लिए टेबल कैसे तैयार करते हैं ताकि वो उसको ले सकें। आपको याद होगा प्रोडिगल सन की स्टोरी में, जब वो लड़का होश में आता है, जो मुशरफ बेटा था, तो पहला सवाल जो कॉन्वर्सेशन वो अपने आप से करता है, जो कॉग्निटिव उसकी कॉन्वर्सेशन हो रही है, वो ये करता है कि मेरे बाप के घर में जो नौकर हैं मुझसे बेहतर खाना खाते हैं, ठीक है, और मैं जो हूं, मैं यहाँ पर सोरों की फलियां खा रहा हूं। सो जो पहला कॉन्सेप्ट उसके ज़हन में आता है वो भूख है, ठीक है, वो भूख है कि मेरा पेट खाली है और मेरे बाप के घर में नौकर बेहतर खाना खाते हैं। तो मेरे चीजों, हम एज अ क्रिश्चियन एजुकेटर्स होते हुए, खादम होते हुए, और हम कैसे पाकिस्तानी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम लोग किस तरीके के साथ जो है वो बच्चों को वेल प्रिपेयर्ड टेबल और रूहानी खुराक दे सकते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। और रूहानी खुराक के हवाले से जो कैटेकिज्म है उसका बड़ा अहम किरदार है। कैटेकिज्म क्या है, इसकी क्या अहमियत है, हमें क्यों इस पे बात करनी चाहिए,
اور اس کے میتھڈس کیا ہیں. آج ہمارے ساتھ گفتگو پہ اس ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے دوست موجود ہیں, تو میں ان سب کا تعارف کرواتا چلا جاتا ہوں, اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اگر یہ بتائیں جی کہ آپ کا پورا نام, آپ اس وقت کہاں پر ہیں, اور آپ کی منسٹری یہ ہے وہ کیا ہے. سو آئیے ہم شروع کرتے ہیں جوائے جیکب سے, جو اس وقت انہوں نے ہمیں انڈیا سے جوائن کیا ہے. جی جوائے, اپنا مائک انمیوٹ کیجیے گا اور اپنا تعارف کروائیے گا. جی مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو جتنے بھی دیکھنے والے ہیں. اور میں سب سے پہلے ڈاکٹر ایرک کا شکر گزار ہوں, اور ڈاکٹر جشان صادق صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ مجھے موقع دیا کہ میں اس خوبصورت سیشن کا حصہ بن سکا. میرا نام جوائے جیکب ہے, اور میرا تعلق شمالی ہندوستان یعنی نارتھ انڈیا کے ایک چھوٹے سے شہر کانپور سے ہے, جو لکھنؤ سے زیادہ دور نہیں ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے سامعین لکھنؤ شہر سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہوں گے. اس سے تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کے فاصلے پہ یہ میرا شہر ہے, کانپور شہر, اور میں وہاں سے آپ سے مخاطب ہوں. اور بحیثیت پروفیشن میں ایک ٹیچر ہوں, اسکول میں پڑھاتا ہوں. لیکن جب بات آتی ہے انجیل کی منادی کرنے کی, بائبل پڑھنے کی اور پڑھانے کی, اس میں پیچھے نہیں ہٹتا ہوں, اور جو بھی ناقص عقل خدا نے دی ہے اس کو میں استعمال کرتا ہوں انجیل کی منادی کرنے میں. چھوٹا سا طالب علم ہوں بائبل مقدس کا. شکریہ. بہت بہت شکریہ جوائے. اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر جارڈن پیٹرک صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر جارڈن صاحب پلیز اپنا تعارف کروائیے گا, پورا نام اور آپ کی لوکیشن کیا ہے اس وقت, اور آپ کی منسٹری جو ہے وہ کیا ہے. میرا نام ڈاکٹر جارڈن پیٹرک ہے. میں نے زندگی کی جو زیادہ تر بہاریں تھیں, آپ کہہ سکتے ہیں 59 ایئرس, وہ پاکستان میں گزارے, اور جارڈن سرجیکل ہاسپٹل وہاں قائم کیا گیا. اگرچہ نام تو اس کا جارڈن سرجیکل ہاسپٹل ہے, لیکن وہ خداوند کا ہاسپٹل ہے. اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں ذیشان صاحب کے لیے کہ وہ اس علاقے کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, اور سارا وہاں کام اور خدمت کا کام جو ہم اور وہ بھی مل کر کرتے رہے ہیں وہ بھی قابل ستائش ہے. میں پھر خدا نے ممکن کیا کہ میں پاسٹر بنوں, اور اگرچہ میری دل میں یہ خواہش تو تھی, لیکن پھر خدا نے ممکن کیا, اور پھر 2015 میں یہاں آ گیا امریکہ میں. پھر میں نے پاسٹرل ٹریننگ کی, اور اب میں ایز اے لوتھر پاسٹر کرائسٹ ایونجیلیکل لوتھرن چرچ جو ہے, جو پیواکی اسمال ٹاؤن ہے, ہمارا نزدیکی ٹاؤن جو ہے وہ ملواکی ہے. اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں تو شکاگو جو ہے تقریباً 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے. اگر آپ لوگ کبھی تشریف لائیں تو بڑا اچھا ہوگا. اور میں خدا ان کا شکر گزار ہوں آج ایرک سرور صاحب کے لیے کہ خاص طور پر انہوں نے ایک ایسے سبجیکٹ کو چھیڑا ہے جو بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. اور ہم نے اس کی کئی ترجمے کیے ہیں لوتھرس کیٹیکزم کے, اور پاکستان میں ابھی ہم نے 10,000 جو ہیں وہ لوتھرس کیٹیکزم چھاپے گئے ہیں. اور یہ تقریباً 400 صفحے کی کتاب ہے, جو کہ اسمال کیٹیکزم ہے. جو بڑا کیٹیکزم ہے وہ تو اس سے بھی بڑا ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. ہم اس پہ مزید تفصیل سے آپ سے جانیں گے یہ کیا ہے. ہمارے ساتھ ریورنڈ ذیشان صادق صاحب ہیں. پاری ذیشان صاحب پلیز اپنا تعارف کروائیے گا, اور آپ کی منسٹری اس وقت کیا ہے. مائک اپنا انمیوٹ کیجیے گا. میرا نام پادری ذیشان ہے, اور میں 2007 سے ARP چرچ پاکستان کے ساتھ بطور پاسبان کام کر رہا ہوں. اور خدا کا شکر ہے کہ اسی دوران خدا نے مجھے امریکہ میں رسکن تھیولوجیکل سیمینری, جو کہ ہمارے ARP چرچ کی سیمینری ہے, وہاں سے ایک ماسٹر ڈگری کمپلیٹ کرنے کا موقع دیا. اور ابھی میں THM اسٹڈیز کر رہا ہوں. تقریباً ہاف آف کورس ورک جو ہے میں اس کو مکمل کر چکا ہوں, اور خدا نے چاہا تو 1 سال کے اندر میں THM اسٹڈیز کو مکمل کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ARP سینٹ کے سیکریٹری کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں. 3 بچے ہیں, 1 بیوی ہے. یہی میرا سادہ سا تعارف ہے. جی تھینک یو ویری مچ جی, بہت بہت شکریہ. اور جو لوگ نہیں جانتے, میرا نام ایرک سرور ہے. میں اس وقت آرٹیشیا سٹی چرچ سدرن کیلیفورنیا کا لیڈ پیسٹر ہوں, جو کہ انڈین پاکستانی چرچ ہے. اس کے ساتھ جو تحلیم اسکول آف چرچ میوزک اینڈ ورشپ ہے, میں اس کو اوورسی کرتا ہوں. اور خداوند کے فضل سے ریسنٹلی آئی ہیو فنشڈ مائی PhD ان انٹرکلچرل اسٹڈیز فرام فولر تھیولوجیکل سیمینری. سو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. آج کی گفتگو کو شروع کرتے ہیں. جی کہا جاتا ہے جی کہ there is no text without context and every text without context is a pretext. اور اس کا مطلب یہ ہے سادہ سا
کہ کوئی بھی ہمارے پاس جب کوئی ٹیکسٹ یا کوئی بھی ہمارے پاس ریٹن ڈاکیومنٹ پہنچتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی ہسٹوریکل اور اس کی کلچرل تاریخ ہوتی ہے. چونکہ ہم کیٹیکزم کی بات کر رہے ہیں اور ہم چونکہ کیٹیکزم کو کرسچن پرسپیکٹو سے دیکھ رہے ہیں خاص طور پر, تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بائبل مقدس جو ہے وہ کیٹیکزم کے بارے یا تعلیم کے بارے میں کیا کہتی ہے. سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے جو سپریم ٹیچر ہے وہ خدا کی ذات ہے. خدا خود ایز اے ٹیچر کے طور پر ہمیں بائبل مقدس میں نظر آتا ہے, اور خدا نے اپنی تعلیم کو دینے کے لیے, اگر ڈلیور کرنے کے لیے خدا نے اپنے لا, اپنی شریعت, اپنے احکام, اپنے نبیوں, اپنے خادموں کے وسیلے دیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ زبور کی کتاب جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے, اور ایون جب موسیٰ نے لا دیا تو اس نے کہا جی کہ تم اپنی اولاد کو ان باتوں کو ذہن نشین کرانا, ان کو تم آگے ڈلیور کرنا آنے والی پشتوں کو. زبور میں اس کہتا ہے جی کہ ایک پشت خدا ان کی بندگی کرے گی, آنے والی پشت کو خبر دی جائے گی, اور یوں یہ ڈلیوری اور کنٹینیو پروسیس جاری رہتا ہے. خداوند یسوع مسیح ایز اے گریٹ ٹیچر, سپریم ٹیچر ہوتے ہوئے ان کی تصویر ہمارے سامنے ہے. ارلی چرچ نے اسی تعلیم کو جو یسوع مسیح سے پائی, کلیسیا قائم ہوئی, انہوں نے آگے ڈلیور کیا. پولس رسول لکھتے ہیں جی ینگ تھیموتھیوس کو, اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر, اور جو باتیں تجھے سونپی گئی تھی ان کو ایسے آدمیوں کے سپرد کر جو آگے لوگوں کو سکھانے کے قابل ہوں. اسی طرح ہم ارلی چرچ کو دیکھتے ہیں, ڈڈاخے, جب جو تعلیم الرسل جسے ہم کہتے ہیں, رسولوں کی تعلیم. تو یہ ایک پوری چین ہے جو ہمارے سامنے نظر آتی ہے, اور اس کی جڑیں خدا کی ذات اور خدا کے کلام میں ہیں. آج جب ہم انڈین پاکستانی کانٹیکس کی بات کرتے ہیں تو میرے عزیزو, آلدو پاکستان میں اس وقت جو میجورٹی جو کرسچینٹی ہے وہ ریفارمڈ چرچ سے ہے, ریفارمیشن سے ہے. ہمارے پاس 500 سال پرانی ویسٹرن تاریخ ہے, یا ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں. ہمارے پاس انڈیا میں شاید ہوں گے سیرین آرتھوڈاکس چرچ موجود ہے, لیکن پاکستان میں آرتھوڈاکس یا ایسٹرن چرچ کی برانچ نہیں ہے. اس بات کو ہم کیسے اپنے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں؟ آئیے بات کرتے ہیں جی کہ آپ کے خیال میں کیٹیکزم کیا ہے, اور ہم اس کو عام شخص جو ہے جب وہ لفظ سنتا ہے تو آپ اس کو کیسے بتا سکتے ہیں جی کہ دس از کیٹیکزم. فارغ ذیشان صاحب, ڈاکٹر جارڈن صاحب, اینڈ دین جیکب صاحب. اس سلسلے میں بتانا چاہتا ہوں, یہ جو لفظ کیٹیکزم ہے یہ بنیادی طور پر یونانی زبان کا لفظ ہے, اور خاص طور پر جب ہم لوکا کا انجیلی بیان اس کا پہلا باب اس کی 4 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر تھیوفلس کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ تو نے تعلیم پائی. تو وہاں پر جو تعلیم پانے کے لیے یو آر انسٹرکٹڈ, انسٹرکشن کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ بالکل کیٹیکزم کا جو لفظ ہے اس کے ساتھ ملتا جلتا ایک یونانی لفظ ہے. یعنی جب ہم کیٹیکزم کی اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے یہ کوئی کسی اور جگہ سے مستعار لی گئی اصطلاح نہیں ہے, بلکہ بائبل مقدس ہی سے اٹھایا گیا لفظ ہے جو کہ تعلیم کے معنی کو پیش کرتا ہے. اسی سے کیٹاکیومن جس کا مطلب شاگرد ہے, اور اسی سے پھر کیٹیکسٹ جس طرح سے آج کل ہم مناد وغیرہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا خدمت کرنے والے لوگوں کے لیے یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں. اس طرح سے ہم کیٹیکزم کی اصطلاح کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں. یہ میری ایک تھوڑی سی رائے ہے اس سلسلے میں. جی ڈاکٹر صاحب. جی, میں کیٹیکزم کو اس طور پر دیکھتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے وہ جو ایمان کا سفر ہے وہ جب تک تو دانیل سے پہلے کا وقت ہے, دانیل اور عزرا کے وقت سے پہلے کا جو وقت ہے, اس میں جو برگشتگی تھی اور جو اسرائیلی لوگ تھے, ان کے قبیلے تھے, وہ بہت جلدی اپنے ایمان سے پھر جایا کرتے تھے اور غیر قوموں کے ایمان کو وہ ترجیح دینے لگتے تھے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل کے زمانے میں جب یہ 602 یا 3 قبل از مسیح کو میں جب کہ دانیل کو لایا گیا بابل میں, اگرچہ وہ ایک ٹین ایجر لڑکا تھا 16-17 سال کا, سم تھنگ لائک دیٹ, تو اس وقت پہلی دفعہ یہ ایک تصور آیا سیناگوگس کا, جس میں کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں مدراش اور جس کو آج کے مدرسے میں دیکھا جاتا ہے. یعنی جہاں بھی 10 لوگ موجود تھے, یہودی لوگ موجود تھے, وہاں ایک عبادت خانہ بنایا گیا, اور اس میں یہ جو خاص طور پر کیٹیکزم ہم کہہ سکتے ہیں یا جو تعلیم تھی وہ بہت اس طریقے سے پیش کی جاتی تھی جیسے آج کل کے ہم دیکھتے ہیں اپنے ہمارے مسلمان بھائیوں کے مدرسے ہیں.
تو یہ اور بڑی عجیب اور خوبصورت بات ہوئی کہ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل جو ہے وہ پھرے نہیں، اپنے ایمان سے نہیں پھرے. انہوں نے اس طریقے سے دوسرے جو ہم کہہ سکتے ہیں خدا، ان پر اس طریقے سے وہ ان کا ایمان نہیں مضبوط ہوا. سو اس کے بعد جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اور آج بھی پاکستان میں جب اس کو دیکھتے ہیں تو اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کیٹیکزم کو کہ یہ کس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے اور یہ کیا چیز ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جو ہیکل جب اس وقت بن گئی، دوبارہ ہیکل کو تعمیر کیا گیا، تو خداوند یسوع مسیح کے زمانے میں اور ان سے پہلے جو یروشلم تھا وہ بہت چھوٹا تھا، یعنی کہ 1.6 کلومیٹر لمبا چھوٹا سا یروشلم تھا اور 1 کلومیٹر چوڑا ہو گیا. اب اس کے یروشلم کی دیوار کے باہر بھی کچھ لوگ یہودی رہتے تھے اور روزانہ جو پرستش تھی وہ ہیکل میں تو ہوتی تھی، یعنی کہ صبح کی عبادت ہوئی وہاں پر اور قربانی چڑھائی گئی اور شام کی عبادت ہوئی، لیکن جو لوگ تھے، یہودی لوگ جو تھے، وہ ان ہیکلوں میں نہیں جایا کرتے تھے. آپ حیران ہوں گے کہ 397 یا 300 مطلب 93 سیناگوگز موجود تھی. یعنی جو یہودی لوگ تھے جو یروشلم میں بھی رہتے تھے، وہ صبح اٹھ کر ہیکل میں نہیں جایا کرتے تھے. ہیکل کے خاص وقت ہوتے تھے اور لوگ پھر وہ لوگ ان سیناگوگز میں آیا کرتے تھے کیونکہ وہاں ان کی تعلیم اور تربیت ہوتی تھی اور ان کے اس میں خاص طور پر جو ان کی جو تعلیم تھی اس کو وہ بڑے سیریسلی پڑھایا کرتے تھے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روزانہ اس یعنی کہ کلاس لگتی تھی، 1 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی واٹ ایور اٹ از، لیکن وہ لگتی تھی وہاں پر. اور پھر یہ تمام عبادتیں جو تھیں، یہ صبح اور دوپہر اور شام کی عبادت، جو کہ ایسٹرن آرتھوڈاکس بڑی اچھی طرح سمجھتا ہے، کرتا ہے اس کو. اور ان کی یہ جو کلیسیا ہیں، سریانی کلیسیا، ادھر مارتھوما کی کلیسیا، وہ نمازیں اسی طرح ہی پڑھتے ہیں جیسے کہ ہمارے دوسرے بھائی پڑھتے ہیں. سو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیناگوگ کے اندر صبح دوپہر شام کی عبادت کا تصور موجود تھا، اس لیے جو ریلیجن تھا وہ بہت سٹرونگ تھا. اور آج بھی جب ہم ادھر دیکھتے ہیں تو سیناگوگز میں بہت سارے ایسے ہی کام ہیں کہ جس طریقے سے صبح کی عبادت ہو رہی ہے، دوپہر کی اور شام کی ہو رہی ہے. اب میں کیٹیکزم پہ آتا ہوں کہ کیٹیکزم ایک ایسی چیز ہے جس کو لوتھر نے بڑے امپورٹنس دی اور اس لیے ہم نے بہت سی چھاپی ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے گروپس میں جہاں لوگ شام کو اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے ہاؤس چرچز ہیں، وہاں پر ان کو پڑھایا جائے اور کوئی بھی ان کو پڑھا سکتا ہے. اس کے لیے بہت ٹریننگ کی ضرورت ہے. میں تھوڑا انٹرپٹ کروں گا کیونکہ وقت تھوڑا سا مختصر ہے، تو ہم کوشش کریں گے کوشچن پہ رہیں. جی جیکب، آپ کیسے کیٹیکزم کو؟ جی، تو سب سے پہلے تو میں جیشان صادق صاحب کے اس کال سے کلی طور پہ واقف ہوں کہ لفظ کیٹیکزم جو ہے وہ ایک یونانی زبان کے لفظ کیٹیکیو سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے پڑھانا. تو کیٹیکزم کی اگر ہم بات کریں تو مسیحی مذہب کے اگر تناظر میں، اس کے پس منظر میں اگر ہم بات کریں، تواریخی طور پہ دیکھیں تو یہ ایک طریقہ تعلیم ہے کہ جس میں مسیحی مذہب کی بنیادی باتیں سوال و جواب کی صورت سے 9 مریدوں تک یا ان تمام لوگوں تک جو یسوع مسیح پر ایمان لائے تھے منتقل ہوتی تھی. سو یہ ایک ٹرانسمیشن کا ذریعہ ہے کہ آسان الفاظ میں سوال و جواب کی صورت میں کہ جس سے حفظ بھی کرا جا سکے اور سکھایا بھی جا سکے. یہ ایک طریقہ تعلیم تھا کہ ایمان کی بڑی اور بنیادی باتوں کو جس پہ ہماری ایمان کی عمارت تعمیر ہے، ان کو ہم کیسے اوروں تک منتقل کر سکتے ہیں تاکہ ان کی بھی ایمان روحانی طور پر ترقی ہو. یہ چھوٹا سا تعارف کیٹیکزم کا. تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑا اچھا بیان کیا، جیسے پادری ذیشان صاحب نے اور ڈاکٹر جارڈن صاحب نے اور جوائل نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کی جو ہسٹوریکل کانٹیکس ہے، سیکنڈ ٹیمپل جوڈائزم جو ہے، وہاں سے اس کو جوڑا ہے سیناگوگز کی جو 70 سالہ بابلی اسیری کے بعد جب لوگ واپس آئے ہیں سیناگوگز، تاکہ تعلیم و تربیت کو لوکل لیول پر بیان کیا جا سکے. پادری ذیشان صاحب نے بتایا ہے کہ جی کہ یہ انسٹرکشن جو ہے یہ دی جاتی تھی. اور جوائے جیکب نے بڑا اچھا ایک نقطہ بیان کیا، وہ ہے حفظ کرانا، یعنی بائی میموری.
اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ رول تھا کہ یہ جو ایمان ہے یا جو اسکرپچر ہے یا جو انسٹرکشن ہے اس کو لوگوں کو ازبر کرایا جائے بائی میموری. اور ہم اپنے پاکستانی کانٹیکس میں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ جو قرآن شریف ہے اس کے جو حفاظ ہیں, جو حافظ ہیں, ہمارے ہاں بڑا کامن ہے کہ پورے 114 کے 14 سپارے جو ہیں, پورے کے پورے 114 چیپٹر ان حافظوں کو یاد ہیں اور وہ اس قرآن کو ریسائٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک ہمارے سامنے ایک جو ہے وہ اس کی ایک ڈیفینیشن ہمارے سامنے موجود ہے, یعنی ایسی بائبلی تعلیم جس کو کوسچن یا سوال جواب کے وسیلے سے زبانی یاد کرایا جائے. اس کے لیے آپ کہیں پر جا کر کوئی کتاب یا کوئی انٹرنیٹ ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے, بلکہ وہ ایک لیونگ جو ہے وہ بن جائے. ہم بات کرتے ہیں جی کہ چونکہ کیٹیکزم کی بات ہوئی ہے اور یہ گریک ورڈ سے آیا ہے, اور ڈاکٹر جارڈن صاحب نے لوتھر کا ذکر کیا جی کہ لوتھر کا جو آیا, ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ جنرلی جو کیٹیکزم کی جو ہسٹوریکل روٹس ہیں وہ میڈیول دور کے اندر پائی جاتی ہیں, یعنی وہ دور جسے ہم لیٹ اینٹیکویٹ بھی کہتے ہیں, یہاں سے بعد کا تقریباً 15ویں صدی کے دور تک کا جو دور ہے, یعنی ریفارمیشن 16ویں صدی جب شروع ہوئی ہے. تو چونکہ یہ میڈیول دور میں ہے, اور پھر مارٹن لوتھر وہ پہلا شخص تھا جنہوں نے ریفارمیشن کو آغاز کیا, جو یہ فائر پورے ویسٹرن جو ہیمسفیئر تھا وہاں پر پھیلی ہے. تو ہم بات کرتے ہیں جی کہ آپ کے خیال میں کہ جو ہمارے پاس جو کیٹیکزم ہے لوتھر کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ہے, تو میں گزارش کروں گا جی پاری ذیشان صاحب سے اور جارج جیکب سے بھی, ہمارے پاس جو انڈین پاکستان میں جو اس وقت کیٹیکزم ہے وہ ان کی روٹس کیا ہیں اور وہ کس ڈینومینیشن یا کس گروپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ جی پاری ذیشان صاحب. چونکہ میرا تعلق ARP چرچ سے ہے, ایسوسیٹ ریفارم پریسبیٹیرین چرچ, اور ہماری جو کنفیشنل سبسکرپشن ہے وہ ویسٹ منسٹر کنفیشن آف فیتھ کے حوالے سے ہے. تو ہمارے تقریباً جب سے یعنی مشنری صاحبان ادھر آئے, شروع میں کوئی اتنی انہوں نے دلچسپی اس سلسلے میں نہیں دکھائی گئی, کیونکہ صرف اور صرف انہوں نے یہ مناسب جانا کہ بائبل مقدس کو ہی لوگوں تک پہنچایا جائے اور بائبل مقدس کے ذریعے ہی سے تعلیم کے سلسلے کو عام کیا جائے. لیکن ہم خدا کا شکر کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا وجوہات تھیں جس کے باعث ایسا ممکن نہ ہو سکا, لیکن 90s کی دہائی میں خاص طور پر ہمارے مشنریز نے, خاص طور پر ARP مشن نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا جو کہ کرسچن ڈسائپل شپ کے نام سے. اس میں خاص طور پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہمارے جو کنفیشنل ڈاکیومنٹ ہے, جس میں خاص طور پر ویسٹ منسٹر کنفیشن آف فیتھ ہے, ویسٹ منسٹر مختصر سوال و جواب اور ویسٹ منسٹر تفصیلی سوال و جواب کا جو سلسلہ ہے, اس کی ٹرانسلیشن کی جائے گی اور پاکستانی کلیسیا کے لیے اس سارے مواد کو جو کہ ایک مجموعے کی صورت میں ہے, کارپس کی صورت میں, اس کو مہیا کیا جائے گا. اگرچہ انہوں نے اس کام کو شروع کیا, لیکن صرف 90 کی دہائی میں وہ مختصر کیٹیکزم یا مختصر سوال و جواب کا جو سلسلہ تھا ویسٹ منسٹر مختصر کیٹیکزم کے کام کو مکمل کر سکے. اور اس طرح سے انہوں نے کوشش کی تاکہ سنڈے اسکول کے ذریعے سے اس کام, اس یعنی ایمان کی جو سچائیاں ہیں سوال و جواب کے ذریعے سے سنڈے اسکول سے اس کا سٹارٹ کیا جائے, تاکہ سنڈے اسکول ٹیچرز جو ہیں وہ بچوں کو جو ہمارے ایمان کی بنیادی سچائیاں ہیں, بائبلی سچائیاں ہیں, وہ اس کیٹیکزم کے ذریعے سے, ان سوالات کے ذریعے سے سکھائیں. اور یہ ہمارا چونکہ ARP چرچ نے یہ ایک ایفرٹ کی ہے. لیکن میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری ARP سینڈ کے بے شمار لوگ سمجھتے تھے کہ یہ شروع میں یعنی کیٹیکزم کی جو قبولیت کا سلسلہ ہے, سبسکرپشن کا سلسلہ ہے, اس میں ایک منفی رجحان پایا گیا, اور اتنی جلدی اس کی قبولیت اس وقت بھی نہ ہوئی, اور ابھی تک وہ جو ترجمے کیے گئے وہ محض ہماری الماریوں کی زینت بن کر رہ گئے, اس کو استعمال نہیں کیا. لیکن خداوند نے کچھ عرصے سے میرے دل میں یہ بوجھ ڈالا, خاص طور پر 2 سال قبل جب میں نے ویسٹ منسٹر کنفیشن آف فیتھ پہ باقاعدہ ایک کورس لیا, تو خداوند نے مجھے یہ بوجھ دیا کہ یہ چونکہ ہمارے پریسبیٹیرین ایمان کا ایک بنیادی ڈاکیومنٹ ہے, تو چونکہ رچرڈ بیکسٹر بھی کہتا ہے کہ ہر ایک پریسبیٹیرین شخص کو کم سے کم زندگی میں ایک دفعہ اس کو ضرور پڑھنا چاہیے اور اپنے ہر ایک ممبر کو سکھانا چاہیے. میں یہ بوجھ محسوس کرتا ہوں کہ ہمیں اس ویسٹ منسٹر مختصر سوال و جواب کو یا کیٹیکزم کو اپنی کلیسیوں تک پہنچانا ہے.
जी जॉय जेकब, आपके पास कौन सा कैटेकिज्म मौजूद है? अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं सर, तो मेरा ताल्लुक शुमाली हिंदुस्तान से है, नॉर्थ इंडिया से है। और शुमाली हिंदुस्तान में आज सच प्रोफेशनल चर्चेज जो हैं, जैसे कि पादरी जिशान साहब थे, प्रोफेशनल चर्चेस की थोड़ी कमी है और मेन लाइन डिनोमिनेशनल चर्चेस हमारे यहाँ बहुत हैं, मसलन मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप जुनूबी हिंदुस्तान में जाए, साउथ इंडिया में जाए, तो वहां पे कन्फेशनल चर्चेस भरे पड़े हैं। खुसूसी तौर पे एक शहर है, जैसे हम आईटी सिटी भी कहते हैं, इंफॉर्मेशन सिटी भी कहते हैं हिंदुस्तान की, उसका नाम है बैंगलोर। तो अगर आपका कभी बैंगलोर जाना हुआ तो वहां पे कन्फेशनल चर्चेस की बहुत भरपूरी है। और वहां पे जो कन्फेशन इस्तेमाल होता है वो जाहिर सी बात है वेस्टमिनिस्टर कन्फेशन ऑफ फेथ इस्तेमाल होता है, जिसका सरसरी जिक्र अभी पादरी जिशान साहब ने किया। और वेस्टमिनिस्टर कन्फेशन ऑफ फेथ के साथ वेस्टमिनिस्टर लार्जर कैटेकिज्म और शॉर्टर कैटेकिज्म भी सिखाया जाता है, क्योंकि वहां पे कन्फेशनल चर्चेस हैं। लेकिन प्रेस्बिटेरियन चर्चेस के साथ साथ वहां पे रिफॉर्म बैप्टिस्ट चर्चेस भी हैं कुछ। तो वहां पे 1689 रिफॉर्म लंदन बैप्टिस्ट कन्फेशन ऑफ फेथ इस्तेमाल होता है। और जहां से मेरा ताल्लुक है शुमाली हिंदुस्तान में, यहाँ पे मैंने अर्ज किया कि एक शहर है लखनऊ। तो लखनऊ में मेरे एक मिलने वाले हैं, उनका नाम पास्टर हर्षित सिंह है। तो उनका एक चर्च है, उनका नाम है, चर्च का नाम है मार्ग सत्य और जीवन, हिंदी में बोलते हैं, उर्दू में इसे कहेंगे राह हक और जिंदगी। ये उनके चर्च का नाम है। सो एज सच ये लोग अगर कुल्ली तौर पे नहीं तो ज्यादातर 90% 1689 लंदन बैप्टिस्ट कन्फेशन ऑफ फेथ को सब्सक्राइब करते हैं। मेरा अक्सर वहां पे जाना होता है और जब मौका पड़ता है तो मैं जाता भी हूँ। सो अगर आप मेरी जाती राय पूछें तो मैं 1689 लंदन बैप्टिस्ट कन्फेशन ऑफ फेथ को सब्सक्राइब करता हूँ। ज्यादातर बातों में मैं उससे मुत्तफिक हूँ। लेकिन अगर हम इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, जी देखो, कैरी ऑन प्लीज। जी, सो यहाँ पे क्या बोलते, कई एक कन्फेशंस ऑफ फेथ का तर्जुमा हो चुका है, जिसमें से लंदन बैप्टिस्ट कन्फेशन ऑफ फेथ का हिंदी में तर्जुमा हो चुका है। वेस्टमिनिस्टर कन्फेशन ऑफ फेथ लार्जर और शॉर्टर कैटेकिज्म का भी हिंदी में तर्जुमा हो चुका है और कई एक कलीसियाओं में ये अब इस्तेमाल भी होना शुरू हो रहा है। सो ये एक छोटी सी सूरत हाल है हिंदुस्तान में कन्फेशंस और कैटेकिज्म्स को लेकर। जी थैंक यू वेरी मच। हम डॉक्टर जॉर्डन की तरफ आएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको समराइज कर दूं। पादरी जिशान साहब ने जो जिक्र किया वो है वेस्टमिंस्टर शॉर्टर कैटेकिज्म का, लेकिन वेस्टमिंस्टर जो है वो लार्जर कैटेकिज्म भी मौजूद है। और ये प्रेस्बिटेरियन चर्च की, जो कि स्कॉटलैंड से जिस चर्च का आगाज हुआ और फिर पूरी दुनिया में फैला, नॉर्थ अमेरिकन प्रेस्बिटेरियन और फिर आगे बहुत सारी ब्रांचेस हैं, वहां पर ये पहुंचा। और मैं खुद जो कि पाकिस्तान में प्रेस्बिटेरियन चर्च से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पर मेरी एफिलिएशन क्रिश्चियन रिफॉर्म चर्च के साथ है। तो हाइडलबर्ग कैटेकिज्म जो है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो कन्फेशनल या जो रिफॉर्म चर्चेज हैं जो उसको सिखाते हैं और उसको कन्फेशन के लिए यूज करते हैं। सो हमने सीखा जी कि वेस्टमिंस्टर शॉर्टर एंड लार्जर कैटेकिज्म, हमने बात की है लंदन का जो बैप्टिस्ट उनका जो कैटेकिज्म है 16 क्या था जी, कौन सा साल था जी? 1682 1689 सर जी, 1689 जी, 1689 का है। और अब हम बात करते हैं कि लूथरन चर्च की, कि लूथरन चर्च का जो कन्फेशन है या जो क्रीड है, जो उनका जो कन्फेशन है वो क्या है और उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है। जी डॉक्टर जॉर्डन साहब। जी, लूथरन कैटेकिज्म जो है, चूंकि मार्टिन लूथर इसको बहुत जोर देता था, इसलिए तमाम कलीसियाओं में, जो कि पाकिस्तान में अब बहुत से हाउस चर्चेज हैं, उन सब के पास ये कैटेकिज्म मौजूद है। और यहाँ भी लूथर्स कैटेकिज्म को बहुत पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो अगर किसी ने किसी को कोई जवाब देना हो तो वो अपने तौर पर नहीं दे पाते बेचारे, उनको पता भी नहीं होता। तो लूथर्स कैटेकिज्म से पढ़ने के बाद वो लोग बड़ी एक अच्छी समझ रखते हैं। अभी हम ऑस्बर्ग कन्फेशन जो है उस पर तर्जमा हो रहा है। हम लोगों ने ये भी तर्जमा किया है कि जो अरबिक लूथर्स कैटेकिज्म था, उसमें पाकिस्तान की कलीसिया ने एक बहुत बड़ा हिस्सा अदा किया है और अब वो अरबिक में भी लूथर्स कैटेकिज्म मौजूद है। सो लूथर्स कैटेकिज्म जो है वो, चूंकि मैंने आपको बताया कि ये
اس طرح کی ایک بک ہے جو کہ اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے. اردو میں یہاں پر وہ گولڈن بنا کر اس کو پیش کیا گیا, اور یہ کلیسیاں پڑھتی ہیں اور اس کو انجوائے کرتی ہیں. اور اگر ان کو کوئی سوال جواب کی ضرورت ہو تو وہ ضرور پاسٹر جی سے بھی پوچھ لیتے ہیں, لیکن یہاں پر تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں. عام طور پر پاکستان میں لوتھرس کیٹیکزم جو ہے یہ شام کے کھانے کے بعد پڑھا جاتا ہے. جی بہت بہت شکریہ. ہم نے جانا ہے جی کہ ہمارے پاس ریسورسز موجود ہیں, اور جو سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ہماری اپنی مقامی زبان میں ترجمہ ہوئے موجود ہیں. سو ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ ان کو کیوں استعمال نہ کیا جائے. لیکن جی میں سمرائز کروں گا, ہمارے پاس ویسٹ منسٹر شارٹر کیٹیکزم ترجمہ موجود ہے, لوتھرن کیٹیکزم ترجمہ موجود ہے, ہائیڈلبرگ کیٹیکزم میرے خیال میں ڈاکٹر میسی صاحب جو ہیں وہ ہمیں جوائن کریں گے نیکسٹ پروگرام میں. انہوں نے آلریڈی میرے خیال میں پارس ذیشان صاحب آپ تھوڑا بتائیں گے انہوں نے کیا کام کیا ہے, تاکہ جب ہم ان کو لیں تو پھر تھوڑا لوگوں کو پتہ چل سکے یہ بھی ریسورس ایک موجود ہے. ہاں جی, خدا کا شکر ہے کہ 4 دستاویزات جو مین ہیں ان کا انہوں نے ٹرانسلیشن کی ہے, جس میں کڈز کیٹیکزم شامل ہے, جس میں شارٹر کیٹیکزم یا مختصر سوال و جواب کا جو کیٹیکزم ہے وہ شامل ہے, لارجر کیٹیکزم شامل ہے, اور ویسٹ منسٹر کنفیشن آف فیتھ. سو چاروں کتب کا یا ان بکلٹس کا جو مجموعہ ہے اس کی ٹرانسلیشن کے کام کو ڈاکٹر ایلیا میسی جو کہ ریفارم چرچ آف نارتھ امریکہ سے بلانگ کرتے ہیں انہوں نے ٹرانسلیشن کر کے اس کی دستیابی کو پاکستانی قارئین کے لیے مہیا کیا ہے, جس کے لیے ہم بے حد شکر گزار ہیں. لیکن ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ پریسبیٹیرین چرچ آف پاکستان, میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر آرتھر جیمز صاحب نے پہلے شارٹر کیٹیکزم کا ترجمہ کیا, میرے پاس وہ بھی بکلٹ موجود ہے. اور اس کے بعد ایک ڈاکٹر امجد خان ہیں, شاید وہ آج کل نیوزی لینڈ میں مقیم ہے, ٹرینٹی فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ویب سائٹ موجود ہے, وہاں پر بھی ویسٹ منسٹر کنفیشن اور شارٹر کیٹیکزم اور کچھ اور ایسے ہمارے جس طرح رسولوں کا عقیدہ اور کچھ اور ایسی چیزیں ہیں جو کہ اردو ترجمے کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں. سو یعنی پریسبیٹیرین چرچ آف پاکستان, ریفارم پریسبیٹیرین چرچ آف نارتھ امریکہ اور ARP شارٹر کیٹیکزم پہ کام کر چکی ہے. لیکن ہم ڈاکٹر ایلیا صاحب کے لیے شکر کرتے ہیں کہ انہوں نے کڈز کیٹیکزم پہ بھی کام کیا ہے, مختصر کیٹیکزم پہ بھی کام کیا ہے, ویسٹ منسٹر لارجر پہ بھی, اور کنفیشن پہ بھی کام کیا ہے. بہت بہت شکریہ. ایک چھوٹی سی بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو ایرک سر. ہاں جی پلیز. سو جو 1689 لنڈن بیپٹسٹ کنفیشن آف فیتھ کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ اس کا مضمون کیا ہے اور کیا ان کا عقائد ہے, حالانکہ ان میں اور ویسٹ منسٹر کنفیشن آف فیتھ میں زیادہ فرق نہیں ہے, بلکہ 90% کلی ایگریمنٹ ہے, اتفاق ہے, متفق الرائے ہے لنڈن بیپٹسٹ کنفیشن آف فیتھ اور ویسٹ منسٹر کنفیشن آف فیتھ. لیکن ہمارے ملک پاکستان میں جو بھائی اور بہن ہے, شاید ان کو پتہ نہیں ہے, لیکن میں ان کے گوش گشار کرتا چلوں کہ اردو زبان میں بھی لنڈن بیپٹسٹ کنفیشن آف فیتھ میسر ہے, اور ایک بک سٹور ہے جس کا نام ہے بیت الشمس, اور ایک کلیسیا ہے جس کا نام ہے گریس بائبل چرچ آف پاکستان, گریس بائبل بیپٹسٹ چرچ آف پاکستان, یہ اس کا نام ہے, اور اس کا تعلق اسلام آباد پاکستان سے ہے. سو ان نے اپنی ویب سائٹ پر باقاعدہ طور پر لنڈن بیپٹسٹ کنفیشن آف فیتھ کو, جو کہ اصلاحی کلیسیاؤں کی شاخوں میں سے ایک عقائد نامہ ہے, ان کا انہوں نے ترجمہ بھی کیا ہے اور انہیں ان کو فریلی اویلیبل بھی کیا ہے اپنی ویب سائٹ پر. سو اگر کوئی اچھک ہے تو میں اس کو, آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, یا میں کمنٹ سیکشن میں ان کا لنک پیش کر دوں گا, تو آپ اس عقائد نامے پہ بھی اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں, اس سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں. اور رہی بات ویسٹ منسٹر کنفیشن کی, سو یہ بات سچ ہے, اور جشان صادق صاحب نے بہت اچھا کہا کہ ہمارے بزرگوں نے خصوصی طور پہ آج سے قریباً 150 سے 200 سال پہلے جب مشنریز کا دور تھا, تو یہ جو کاوش ہے ترجمے کرنے کی, یہ انہوں نے شروع کری, اور خدا نے اپنی پاک پروردگاری میں یہ ہونے دیا کہ ویسٹ منسٹر کنفیشن آف فیتھ کا ایک پرانا اردو ترجمہ جو کہ لدھیانہ, جو کہ اب پنجاب میں ہے, وہاں کے مشن پریس سے شائع ہوا تھا, اس کی ایک کاپی میرے پاس ہے. اور ویسٹ منسٹر شارٹر کیٹیکزم کی بھی اور اس کی تفسیر کی بھی کیا بولتے ایک نسخہ خدا نے اپنی پاک پروردگاری میں میرے ہاتھوں میں سپرد کیا ہے. سو اگر کوئی دلچسپی رکھتا ہے, انٹرسٹڈ ہے, سو وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے, یا ڈاکٹر ایرک سے کر سکتا ہے,
ہم ان کو یہ ریسورسز ضرور مہیا کریں گے. جی بہت شکریہ. سو ہم نے دیکھا جی ہمارے پاس بڑے رچ ریسورسز جو ہیں ہماری اپنی مقامی زبان میں موجود ہیں. پارس ذیشان صاحب کچھ دکھانا چاہ رہے ہیں. جی پارس صاحب اپنا مائک انمیوٹ کیجیے گا. جی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی طریقے سے میرے پاس بیلجک کنفیشن آف فیتھ کی بھی اردو ٹرانسلیشن کسی دوست کے ذریعے سے میرے پاس پہنچی. اسے بیلجک اقبال ایمان بھی کہتے ہیں یا بیلجک اقرار الایمان یا کنفیشن آف فیتھ بھی کہا جاتا ہے. سو یہ بھی چونکہ جب ریفارمڈ کنفیشن آف فیتھ کی بات آتی ہے تو کینن آف ڈاٹ ہے, ویسٹ منسٹر کنفیشن آف فیتھ ہے, اور اسی طرح سے ہائیڈلبرگ کیٹیکزم ہے. اور یہ وہ 4 بنیادی دستاویز تصور کی جاتی ہیں جو اصلاحی ایمان کی حامل کلیسیاں ہیں ان کو سبسکرائب کرتی ہیں. لیکن ویسٹ منسٹر کنفیشن آف فیتھ کی زیادہ پذیرائی اصلاحی ایمان کی حامل کلیسیاں کے اندر ہوئی. ایک میرا دل چاہتا تھا کہ میں تھوڑا سا ویسٹ منسٹر کنفیشن آف فیتھ کے جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اس کے حوالے سے بات کروں. تقریباً 1643 کے اندر 1 جولائی کے اندر ویسٹ منسٹر اسمبلی کے تقریباً کوئی 120 سے زائد علماء اکٹھے ہوئے اور انہوں نے 6 سال کی شب و روز محنت کے بعد کچھ دستاویزات تیار کی جس میں کنفیشن آف فیتھ تھا, شارٹر کیٹیکزم تھا, لارجر کیٹیکزم تھا اور عبادت کی جو کتاب تھی اور چرچ ڈسپلن کے حوالے سے ایک کتاب تیار کی گئی. سو یہ ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے جو 1643 سے 1 جولائی 1643 سے لے کر انہوں نے 22 فروری 1649 تک اس سارے کام کو انجام دینے کے لیے شب و روز محنت کی, جس میں چرچ آف اسکاٹ لینڈ کے 4 کمشنر شامل تھے, ہاؤس آف کامن کے انگلینڈ سے تعلق رکھنے والے علماء شامل تھے, اور پھر اسی طرح سے ہاؤس آف لارڈز سے شامل تھے, اور انہوں نے تقریباً 120 سے زائد لوگوں نے مل کر ان دستاویزات کو ریفارمڈ خاص طور پر ویسٹ منسٹر جو دستاویزات ہیں ان کو مرتب کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا. جی بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ہمارے سامنے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ موجود ہے جو کہ آج سے تقریباً 500 سال پرانا ہے. اور چونکہ جب ہم ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کی بات کرتے ہیں 2-3 چیزیں آبزرویبل ہیں. پھر میں ایک سوال کرنا چاہوں گا اپنے پینلسٹ سے, اس کا جواب دیجیے گا پلیز. سو ہم نے دیکھا جی کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ویسٹرن کانٹیکسٹ کے اندر ہیں, آج سے 500 سال پرانے ہیں. نمبر 1. سو ایک تو یہ 500 سال کا گیپ ہے. نمبر 2, جو کیٹیکزم بنائے گئے وہ بنائے گئے چونکہ سارے یہ ریفارم ٹریڈیشن سے ہیں, اور یہ بنائے گئے اس کانٹیکسٹ میں جبکہ رومن کیتھولک چرچ جو تھا آلریڈی اس کے خلاف تحریک جو تھی وہ چل رہی تھی. سو ریلیجیسلی آلریڈی اٹ واز ویسٹرن, اٹ واز ہسٹوریکلی 500 ایئرس اولڈ, اور یہ آلریڈی رومن کیتھولک چرچ سے نکل کر جو لوگ آئے تھے تو اس کا ایک کرسچن کانٹیکسٹ آلریڈی موجود تھا. سو یہ 3 چیزیں تو ہم آبزرو کرتے ہیں. اس کے ریزلٹ میں یہ ہوا کہ اگر میں غلطی نہ کروں تو رومن کیتھولک چرچ کی جو کونسل آف ٹرینٹ ہوئی, انہوں نے کونسل آف ٹرینٹ کے اوپر بھی انہوں نے بھی اپنا ایک جو کنفیشن تھا یا کیٹیکزم تھا اس کو انہوں نے انٹروڈیوس کروایا. سو ایک طرح سے یہ کنفیشن کی اور کیٹیکزم کی لڑائی شروع ہو گئی جو کہ رومن کیتھولک بیک گراؤنڈ اور جو ریفارم ٹریڈیشن تھا ان کے درمیان ویسٹرن کانٹیکسٹ میں لڑی جا رہی تھی ایمان کی عقیدے کی. اچھا, چونکہ اب انڈین پاکستانی کانٹیکسٹ جو کہ برٹش کالونی ہوتے ہوئے موسٹلی جب ولیم کیری نے 1700 سم تھنگ میں جب انہوں نے جا کر اعلان کیا ویسٹ کے اندر اور پوری دنیا سے مشنریز ہمارے انڈیا کا رخ انہوں نے کیا اس دور میں جو یونائٹڈ انڈیا تھا برٹش دور کے اندر, تو سارے جو ویسٹرن مشنری پلیئر تھے وہ سارے کے سارے ہمارے پاس موجود ہیں. وی آر دا پروڈکٹ آف دیٹ مشنری ایکٹیویٹی اور ان کے کام کا. سوال جو میں آپ سے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, آج انڈیا اور پاکستان دونوں کا کانٹیکسٹ فرق ہے. انڈیا جو ہے میجورٹی ہندو اور پاکستان میجورٹی مسلم. آپ کے خیال میں 500 سال پرانا ویسٹرن کانٹیکسٹ کا رومن کیتھولک اور ریفارم ٹریڈیشن کے کیٹیکزم 21ویں صدی میں میجورٹی ہندو اور میجورٹی مسلم کانٹیکسٹ میں ان کی اہمیت کیا ہے؟ اگر اجازت دیں تو میں کچھ اس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے جو کہ میں بڑے ہمبل طریقے سے اپنے تمام مشنریز کو بتاتا ہوں کہ جو ہم لوگ ہیں چونکہ ہم سیلریڈ لوگ ہیں, آپ ہمیں ہر لحاظ سے انفلوئنس کرتے ہیں. سو یہ میں ان کو بتاتا ہوں کہ ایک ٹریجڈی ہے کیونکہ پاکستان میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ سارا ویسٹ سے ہی مستعار لے کے لکھا گیا ہے. پاکستان کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے.
اور اگر پاکستان کی اپنی کوئی سوچ ہو تو جو ویسٹ ہے وہ اس کو قبول نہیں کرتا. سو میں بھی ابھی بھی ان کے لیے یہ آرٹیکلز لکھ رہا ہوں کہ برائے مہربانی آپ ان آرٹیکلز کو پہلے چھوٹے گروپ میں دیکھیں, پھر سیمنری جو ہے ان کو پڑھے, اور پھر مجھے بتائیے کہ جو کیٹیکزم ہے وہ 500 سال پرانا, اب وہ کیٹیکزم پاکستان کے لیے وہ نہیں ہے. اب اس کو, کیونکہ جو ریلیجن ہے اس میں بھی ٹرانسفارمیشن اور اس میں بھی تبدیلیاں تو آنی چاہیے. سو ہمیں اب وہ ڈیولپ کرنے پڑیں گے, لوگ آپ جیسے میرے جیسے جو اس کو اس کانٹیکسٹ میں لکھیں. اگرچہ لوتھرس کیٹیکزم کا یہ جو پڑھایا جاتا ہے بیسک سٹرکچر تو یہ ہوگا, لیکن اس کے اندر بہت سی تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہوگی. اور اس کے لیے ایک مشکل یہ ہے کہ چونکہ ہم سب ان کے مطلب پیسے پہ پلتے ہیں, تو ہمارے لیے یہ مشکل ضرور ہوتا ہے. اتنا بڑا سٹیپ لینا وہ ناممکن ہی سمجھیں آپ. اور جس وقت ان کو بھی بتایا جائے تو ان کا گروپ بھی جو مین سینٹ ہے اس کو بتانے سے گھبراتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے. میں اس سوال کو لے کر جاؤں گا پارس ذیشان اور جوائے جیکب کی طرف. مجھے آپ کی سٹوری سے ایک بات, کہاوت یاد آ گئی ہے, میں نے ریسنٹلی پوسٹ کی ہے, اور وہ افریقن کہاوت ہے. اس میں ترجمہ کرنے لگا ہوں جی انگلش میں بولنے کی بجائے. ترجمہ یہ ہے کہ جب تک شیر لکھنا نہ شروع کرے تب تک ہر کہانی جو ہے وہ شکاری کو ہی ہیرو بنائے گی. سو اب موقع ہے کہ جو شیر ہے نا ہمارے انڈیا پاکستان کے جو شیر ہیں, اب ان کو لکھنے پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ شکاریوں کی کہانیاں نہ ہوں, بلکہ جو شیر ہے اس کی کہانی بھی آنی چاہیے, اس کا پرسپیکٹو بھی آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. پارس ذیشان صاحب, آپ پاکستانی مسلم میجورٹی کانٹیکس میں, اور جوائے جیکب صاحب آپ ہندو میجورٹی کانٹیکس میں ان کیٹیکزم کی اہمیت کو کہاں تک دیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب سے تھوڑا سا ڈیفر کروں گا اس سلسلے میں. دیکھیں, ایمان کا بانی اور ایمان یہ کسی بھی لوکیشن میں ہو یہ تبدیل نہیں ہوتے. کوئی شک نہیں. یسوع مسیح پاکستان میں بھی وہی سیویئر رہے گا, امریکہ میں بھی وہی سیویئر رہے گا, برطانیہ ہو یا دنیا کا کوئی خطہ کیوں نہ ہو, انڈیا میں. سو وی شیئر دا سیم سیویئر ویدر وی لیو ان انڈیا, امریکہ, یونائٹڈ اسٹیٹ اور اینی ادر پارٹ آف دا ورلڈ. ایک تو یہ ہے. دوسری بات, جب ہمارا سیویئر تبدیل نہیں ہوتا تو جو ہمارا سیونگ فیتھ ہے دیٹ ریمینز سیم ایز ویل, وہ بھی سیم رہتا ہے. اہم پہلو جہاں پر ہمیں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لینگویج ہے, خاص طور پر جب ٹرانسلیشنز, یعنی چونکہ ہمارے پاس جو تراجم ہمارے پاس مہیا ہوئے ہیں اس کو کنٹیکسچولائز کرنے کی ضرورت ہے, اس میں موافقیت کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. ہمارے یعنی جسے ہم لوکل ورنیکولر کہتے ہیں, یعنی تاکہ لوگ جو ہیں وہ آسان لفظوں میں ان حقیقتوں کو سمجھ سکیں. میں سمجھتا ہوں اس سے قبل کہ ہم دوسروں کے لیے ان دستاویزات کو بطور ایمان کی گواہی کے طور پر رکھیں, ان دستاویزات کو تیار کرنے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ اپنے لوگوں کو ٹرینڈ کرنا تھا, سوال و جواب کے ذریعے سے یا اقرار الایمان کے ذریعے سے اپنے لوگوں کو یعنی تیار کرنا تھا. لیکن میں ڈاکٹر ایرک صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ لینگویج کو شاید ماحول کے مطابق تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, لیکن نجات دہندہ وہی رہے گا, اور نجات دہندہ پر جو ایمان کی بنیادی سچائیاں ہیں وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ویسی کی ویسی ہی رہیں گی. لیکن مثال کے طور پر اب جب خاص طور پر خدائے ثالوث کی بات آتی ہے تو یعنی پرسنس کی بات آتی ہے تو واقعی شاید ہمیں اپنے ماحول میں, چونکہ اکنوم کی جو اصطلاح ہے یا اکانیم کی جو اصطلاح ہے اس کو بہتر طریقے سے اپنے کیٹیکزم, کیونکہ ویسٹ منسٹر کیٹیکزم کے اندر بھی یہ اصطلاح پائی جاتی ہے کہ اس کی ذات کے اندر کتنے اکنوم پائے جاتے ہیں یا قانیم پائے جاتے ہیں, تو اس کو ایک مسلم میجورٹی کانٹیکسٹ کے اندر ہمیں ضرور اس کو آسان لفظوں میں کنٹیکسچولائز کر کے بیان کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ جب آپ خدا کی ذات کے 3 اقانیم کو مانتے ہیں تو اس سے آپ کا کیا مطلب ہے. جوائے جیکب صاحب, انڈین کانٹیکس. جی سر, ہندوستانی کلیسیوں کی بات کریں تو یہاں تھیولوجیکل ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہے, اور چونکہ لوگ واقف نہیں ہیں اپنے ایمان سے, خاکہ ایمان سے, اس لیے بدعت عروج پر ہے. اب چاہے وہ پراسپیرٹی گاسپل ہو, اب چاہے وہ وٹنس ہو, اور چاہے وہ مورمونس ہو. ابھی ایک ہفتے پہلے ہی میں ان بدعتی لوگوں سے 2-4 ہوا تھا اور ان کو میں نے انگیج کرنے کی کوشش کری, لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی.
सो मैं देख रहा था और देखता मैं क्या देखता हूँ कि उनके अंदर जो सरगर्मी है अपने ईमान को मुंतकिल करने में, वो शायद हम रासिखुल एतकाद मसीहों में नहीं है। और मैं अपने हिंदुस्तानी कलीसिया का ऑब्जर्वेशन आपको बताना चाहता हूँ। अक्सर हमारे यहाँ पे एक जुमला दोहराया जाता है, और वो जुमला ये है कि भाई सारे रास्ते जो है वो एक ही तरफ जाते हैं। अब आप चाहे किसी भी देवी या देवता की इबादत करें या पूजा करें, और इसके साथ अगर आप मसीह को रख दें तो कोई बड़ी बात नहीं। तो मसीह की इनफरादियत और वहदानियत से इनकार है। किताब मुकद्दस की सदाकत और उसकी असलियत पे आज भी सवाल उठाया जाता है हिंदुस्तान की कलीसियाओं में। और चूंकि हमारे लोग वाकिफ नहीं है, इसलिए वो बआसानी बहक जाते हैं, और जिस तरह से उनको अपना ईमान का दफा करना लाजिम व मलजूम है, वो कर नहीं पाते हैं। इसलिए हमें चाहे वेस्टमिनिस्टर कन्फेशन ऑफ फेथ हो, चाहे लंदन बैप्टिस्ट कन्फेशन ऑफ फेथ हो, चाहे हाइडलबर्ग कैटेकिज्म हो, चाहे कोई भी कैटेकिज्म जो राष्ट्रकुल एतिकाद और अच्छा है, मुफीद है, इस्तेमाल करने की बहुत सख्त जरूरत है, ताकि हमारे लोग इल्मी तौर पर तैयार हो सके और रूहानी तौर पर तैयार हो सके शैतान के हर, कहते हैं ना, वो हर बलों का सामना करने में। जी बहुत तो शुक्रिया। कंटेक्चुअलाइजेशन जरूरी है। एक आखिरी जुमला बोलूंगा, लेकिन कंटेक्चुअलाइजेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज हम कतई नहीं कर सकते हक के साथ। जी बहुत शुक्रिया। तो हमने देखा है जी कि ये बड़ा जो ना बड़ी पावरफुल नुएंसेस हमारे सामने मौजूद हैं कि एक तरफ इंडियन कॉन्टेक्स्ट है जहां पर मल्टी गॉड एंड गॉडेसेस जो है ना, मल्टी थियोलॉजिकल जो है वो मौजूद है। एक तरफ हमारे पास पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट है जहां पर खुदाए वाहिद का कॉन्टेक्स्ट मौजूद है। एक तरफ बहुत सारे देवी देवता हैं, एक तरफ खुदाए वाहिद का कॉन्टेक्स्ट है। अच्छा, वेस्ट की बात करते हैं तो 21st सेंचुरी के अंदर जहां पर डॉक्टर जॉर्डन पैट्रिक साहब और मैं बैठा हुआ हूं, ये मल्टी कल्चरल और मल्टी एथनिक और जिसे कहना चाहिए प्लूरलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट है। तो ये तीन बड़े दिलचस्प कॉन्टेक्स्ट हैं जिनको हम इस वक्त बात कर रहे हैं। इट्स वेरी डीप और वेरी वाइड सब्जेक्ट कि एक तरफ बहुत सारे देवी देवता खुदा मौजूद हैं, एक तरफ खुदाए वाहिद है और एक तरफ खुदा है ही नहीं है। मतलब एथिज्म और प्लूरलिज्म और इस कदर मतलब वो बड़ा हुआ है। तो ये तीनों कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है, ये हमें इंपॉर्टेंट चीज है, वो जो है, जो सवाल हमारे सामने या जो हम जिस चीज को डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि आल्दो हम बुनियादी जो हमारे अकायद हैं, बुनियादी जो क्रीड एंड कन्फेशन है, उन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में 21st सेंचुरी के अंदर जो है उनको हमें उसको इस अंदाज से लैंग्वेज है या उसका जो मीडियम है उसको इस अंदाज से बढ़ाना चाहिए कि वो उस कॉन्टेक्स्ट को एड्रेस करे, ना कि हम किसी और कॉन्टेक्स्ट को, स्क्वायर को हम किसी दायरे के अंदर फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो। तो दैट इज काइंड ऑफ एक बड़ा चैलेंज है जो हमारे सामने मौजूद है। और इस गुफ्तगू का मकसद भी यही है कि ऐसे एरियाज को और ऐसे इश्यूज को डिस्कस किया जाए जिनको जनरली हम लोग शायद डिस्कस नहीं करते हैं। कैटेकिज्म उनमें से एक है। अच्छा जी, हमने चूंकि कॉन्टेक्चुअलाइजेशन की बात की है, इनकल्चरेशन की बात की है और हमें इसकी अहमियत का अंदाजा है, हमें इसको लेकर आना चाहिए। ये मुझे बताइएगा कि चूंकि आज के दौर में बच्चों की एजुकेशन के हवाले से या वैसे भी और बड़े क्यूरिकुलम मौजूद हैं, ठीक है, बहुत सारी और चीजें मौजूद हैं हमारे पास। जैसे मैंने आपके सामने जो गीत मैंने जो बनाए उनका जो मैंने जिक्र किया, तो मैंने डायरेक्ट, ऑल्दो मैं शायर तो नहीं हूं, लेकिन मैं चूंकि म्यूजिशियन हूं तो मैं स्क्रिप्चर कंपोज करता हूं। मैं शायरी नहीं करता हूं। मेरी कोशिश ये होती है कि स्क्रिप्चर्स को उठाया जाए, उनको कंपोज किया जाए, दैट्स इट, ताकि उनके जरिए एजुकेशन दी जा सके। तो जो बाकी क्यूरिकुलम मौजूद हैं, जो बाकी संडे स्कूल टीचिंग्स मौजूद हैं, उनमें और जो कैटेकिज्म है, इन को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? आपके ख्याल में क्या दोनों को पैरेलल चलना चाहिए या इन दोनों में कंट्रास्ट क्या है? इजाजत है जी, मैं बताऊं आपको इसके बारे में। नया प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है। कैटेकिज्म जो है, इसका फर्स्ट आर्टिकल जैसे है रसूलों का अकीदा, तो उसको अब पिक्टोरियल फॉर्म्स में पेश कर दिया गया है। और यहाँ साहिबाल में पास्टर ज़ीशान साहब जानते हैं कि वो पास्टर हनीफ साहब के बच्चे बड़ी अच्छी तस्वीरें बनाते हैं। सो अब कैटेकिज्म को पिक्टोरियल फॉर्म में और उनको रंगों के जरिए से इस तरीके के साथ पेश कर दिया गया है, और वो बच्चे बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। खासतौर पर जब कैटेकिज्म हम पढ़ा रहे होते हैं, हमारे तकरीबन 200 से 250 से ऊपर भी लोग होते हैं हर हफ्ता, तो उसमें बच्चे बहुत होते हैं। सो हम उनको ये कापियां पेंसिलें पकड़ा देते हैं और वो कैटेकिज्म को और बहुत सारी और बातों को सुन भी रहे होते हैं
اور ساتھ وہ اس کو اس طریقے سے کر بھی رہے ہوتے ہیں. سو ایک تو یہ نیا پیراڈائم جو ہے وہ ہم نے انٹروڈیوس وہاں کیا ہے. دوسری بات یہ تھی کانٹیکسچلائزیشن کی, اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو پولیگیمی ہے, جہاں بہت سارے مسلم کی بہت ساری بیویاں ہیں, جو اس کو کس طرح سے ایڈریس کیا جائے. میرے لیے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ یہاں پر پولی اینٹری بھی ہے. جو نیپالی لوگ ہیں ان کی ایک بیوی کے 4 یا 3 ہسبینڈز ہیں, کیسے اس کو دیکھا جائے. اب یہ وہ چیز ہے جو کہ چرچ جو ہے وہ اس کو اب ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی ضرورت ہے, اور اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. سو یعنی جب ہم کانٹیکسچلائز کرتے ہیں ان چیزوں کو, تو پھر ہمیں ایک وہ اس کلچر میں ہیں جو کہ امریکہ میں تو فرق کلچر ہے, لیکن پاکستان میں فرق کلچر ہے, اور اس کا جواب تو ہم نے آپس میں ڈھونڈنا ہے. جی شکریہ. جی پارث ذیشان صاحب اور جیکب. اگر آپ پوچھے ڈفرینسیشن کریکولم اور کیٹیکزم میں, تو میری دانش میں کریکولم جو ہے وہ ایک وقت پہ ایک ہی مضمون یا ایک ہی کتاب مقدس کی کوئی بھی کتاب کا سرسری مطالعہ ہے. میری دانش میں اس میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کیٹیکزم کی, تو اس میں تمام تر مضمون, الہیاتی مضمون, جتنی بھی باتیں ہیں جو ہمارے ایمان اور ہمارے اعمال سے منسلک ہیں یا کیا بولتے ہیں اس سے اٹیچڈ ہیں, اس میں ان تمام باتوں کا بیان ہوتا ہے. سو اگرچہ کوئی کیٹیکزم کا مطالعہ شروع کرے پہلے, تو پھر وہ کتاب مقدس کی کوئی بھی کتاب کو بآسانی سمجھ سکتا ہے, اور کسی بھی مضمون کا خاکہ اس کے اندر ڈیپ جانے سے پہلے وہ سمجھ سکتا ہے. سو سب سے میجر ڈفرنس کریکولم اور کیٹیکزم کا یہ ہے کہ کریکولم جو ہے وہ ایک ٹاپک سے تعلق رکھتا ہے, لیکن دوسری طرف ہمارا جو کیٹیکزم ہے اس میں تمام تر مضمون الہیاتی, علم المسیح, علم الخدا, علم الآخرت, جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہمیں اکثر موٹی موٹی علم الہی کی کتاب میں نظر آتی ہے, وہ بڑی سیدھی اور بڑی سالم الفاظوں میں وہ بیان کر دیا جاتا ہے کیٹیکزم میں, تاکہ بچے, جوان اور بزرگ دونوں اس کو حفظ بھی کر سکیں, اور جب سوال کوئی پوچھے تو اس کا جواب بھی دے سکے, اور کم از کم ایک چھوٹا سا ان کے پاس گراسپ ہو, ایک انڈرسٹینڈنگ ہو کوئی بھی مضمون کی, جس میں وہ بعد میں اس کو اچھے سے دیکھنا چاہتے ہوں. یہ میرا ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے اس میں. جی پارث ذیشان صاحب. جس طرح ابھی جیکب بھائی نے یہ کہا, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ویسٹ منسٹر کنفیشن آف فیتھ جو ہے, اس کے اندر 33 چیپٹرز ہیں. اگر پہلے ہی چیپٹر کی بات کریں تو وہ یعنی ورڈ آف گاڈ پہ ہے, خاص طور پر اس میں کینن کے حوالے سے خصوصی ایمفیسس دیکھیں گے آپ کو. 66 بکس کی وہاں پر بات کی گئی ہے, اور اسی طرح سے یعنی بیپٹزم پہ ہے, اسی طرح سے ہولی کمیونین پہ ہے, پرسویرنس آف سینٹ پہ ہے, اور جتنے بھی میرج کے موضوع پہ ہے. سو دراصل بنیادی ڈاکیومنٹ تھا یعنی ویسٹ منسٹر کنفیشن آف فیتھ, انہی سارے ڈاکٹرنز کو جو 33 ڈاکٹرن ہیں, انہی کو سوال و جواب کے ذریعے سے یعنی بعد میں منتقل کیا, تاکہ یہ جو ایمان کی بنیادی سچائیاں ہیں ان کو سوال و جواب کے ذریعے سے لوگوں کو سکھایا جائے. سو اس ضمن میں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے شارٹر کیٹیکزم کو تیار کیا, لارجر کیٹیکزم کو تیار کیا, اور کڈز کیٹیکزم کو تیار کیا. سو میں بھائی جیکب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ دراصل یہ ایک ذریعہ ہے جس میں ہم ایمان کی جو بنیادی سچائیاں ہیں ان کو کا استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے لوگوں کو ٹیچ کرتے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کریکولم بھی ہے. شارٹر پہلے ہم جو بالکل چھوٹے بچے ہیں ان کو ہم کڈز کیٹیکزم کے ذریعے سے شروع کر سکتے ہیں, تھوڑے بڑے ہیں ان کے ساتھ ہم شارٹر کیٹیکزم کر سکتے ہیں, جو ٹین ایج سے بڑے ہیں ان کے ساتھ ہم لارجر کیٹیکزم, اور جو ایلڈرز ہیں یا پاسٹرز ہیں جو چرچ ممبر ہیں ان کے ساتھ ہم جو ویسٹ منسٹر کنفیشن آف فیتھ ہے اس کو لے کر چل سکتے ہیں. میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, ہمارے ہاں اینگلیکن چرچ یہاں پاکستان میں موجود ہے, اور مجھے نہیں پتا, حالانکہ انگلینڈ کے اندر وہ 39 آرٹیکل آف فیتھ جو کہ تھامس کرینمر کا کام ہے, آرچ بشپ آف کینٹربری نے جو کام کیا تھا, اس کو سبسکرائب کہتے تو ہیں, سبسکرائب کرتے ہیں, لیکن 1-2 دفعہ میں نے فیس بک پہ لکھا ہے کہ کیا اس کی ٹرانسلیشن موجود ہے 39 آرٹیکل آف فیتھ, جو کہ ان کا کنفیشن آف فیتھ ہے انگلیکن چرچ کا, لیکن مجھے آج تک اس کا جواب نہیں ملا. جی سر, اس کا اردو ترجمہ موجود ہے,
اور اس کتاب کا نام ہے دعائے عام کی کتاب، دا بک آف کامن پریئر۔ اس میں نیکیا کا بھی عقیدہ، اس میں تمام دعائیں، اور اس میں اثنیشس کا عقیدہ، اس میں وہ 39 آرٹیکلس اور وہ تمام چیزیں جو بک آف کامن پریئر میں وہ اردو میں میسر ہے، اور آپ مجھ سے لے سکتے ہیں۔ رابطہ کریں۔ تھینک یو تھینک یو تھینک یو ویری مچ، آپ دونوں نے بڑے اچھی بات کی ہے، اور خاص طور پر چونکہ یہاں پر 3-4 اینگل جو ہیں وہ میرے سامنے ہیں، سو میں کوشش کرتا ہوں میں اس کو ذرا کنسائز کر سکوں کہ جو ہم نے بات کی ہے۔ پہلی چیز جو ہم نے بات کی ہے جی وہ یہ ہے کہ جیسے انہوں نے ذکر کیا پاری ذیشان صاحب نے، میں ریورس گیئر میں جانے لگا ہوں۔ پاری ذیشان صاحب نے جو چرچ آف انگلینڈ کی بات کی ہے، اٹس اے لیکشنری، جو لیکشنری بھی طور پہ بھی کام کرتی ہے، دعائے عام کی کتاب تھامس کرامر نے جو ٹرانسلیشن کیا ہے، اور اگین دیٹ از اگین 500 ایئرس اولڈ، اور مجھے نہیں پتا کہ وہ اس کو اپڈیٹ کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا، کہ ہم لوگ ابھی تک کاپی پیسٹ ہی مار رہے ہیں، اور یا پھر ہم نے اس پہ کیا کام کیا۔ یہ تو کوئی چرچ آف پاکستان کا بندہ ہمارے ساتھ ہوتا تو وہ ہم ان پہ بات کریں گے، ان فیوچر وی ول ضرور ٹیک دیٹ۔ سو 39 آرٹیکلس موجود ہیں جی، جوائے جیکب صاحب نے بتایا جی کہ وہ بھی ترجمہ اسی دعائے عام کی جو کتاب ہمارے پاس ترجمہ ہے، پاکستان میں ہر پادری کے پاس ہوتی ہے، موسٹلی بلیک کلر کی ہوتی ہے، ہمارے پریسبیٹرین پادری بھی کبھی وہ یوز کرتے ہیں، بہت سے ہم لوگ انٹر ایکسچینج کرتے ہیں۔ جو ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہم نے بات کی ہے وہ ہے کیوریکولم اور کیٹیکزم کا جو میجر کنٹراسٹ ہے، اس پہ ہم نے سیکھا ہے کہ جو کیٹیکزم ہے وہ ایکچولی بنیادی طور پر سسٹمیٹک جو تھیولوجی ہے، جو تھیولوجیکل اس کا جو فلو ہے وہ اس کو لے کر پیش کیا گیا ہے۔ اینڈ اگین جو ہم نے بات کی ہے کہ دیٹ از اگین 500 ایئرس اولڈ ویسٹرن رومن کیتھولک اینڈ ریفارم ٹریڈیشن، کنگز اینڈ کوئنز اور اسٹیٹس، اور وہ سارا اس کے اندر جو سارا اس کو پیش کیا گیا، کیا آج وہ ہمارے پاکستانی اور انڈین کانٹیکسٹ کو ایڈریس کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ دیٹس ایک انٹر کلچرل جو ایشو ہے اس کو ہم ڈیل کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر پیٹرک صاحب نے بڑی اچھی بات کی، اور انہوں نے بیان کیا جی پکٹوریل، یہ ہے میتھڈالوجی۔ اب میں چونکہ ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے لگے ہیں تو میں بات کرنا چاہوں گا کہ جی میتھڈالوجی جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے اور ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں۔ مطلب چند سال پہلی بات ہے، تقریباً 5 سال پہلے جب میں کیلون تھیولوجیکل سیمینری میں تھا گرینڈ ریپڈس مسیگن میں، تو وہاں پر میں نے کورس لیا، چونکہ میں لٹرجیکل ورشپ پہ ماسٹرز کر رہا تھا، تو میں نے کورس لیا ہائیڈلبرگ کیٹیکزم کا، اور وہاں پر جو ہمارے پروفیسر تھے انہوں نے بڑا اچھا انہوں نے ایک ویڈیو مجھے ہمیں دکھائی جس میں پورے ہائیڈلبرگ کیٹیکزم کے جو سوال تھے ان کو راک بینڈ سٹائل میں ان کو جناب ڈیلیور کیا گیا تھا، کہ جو ہماری جو کرنٹ جنریشن ہے، جو جنریشن ہے جو پیدا ہی گیجٹس کے ساتھ ہوتی ہے، جو پیدا ہی آج کی میوزک اور اس کے ساتھ ہوتی ہے، انہی کی لینگویج میں اور انہی کے میڈیم میں ان کو ڈیلیور کیا جائے، اور یوں وہ انہوں نے اس کو ماڈرن کنٹمپرری میوزیکل سٹائل کے اندر انہوں نے پورے ہائیڈلبرگ کیٹیکزم کے پورے 100-125 سوالات کو جناب انہوں نے لپیٹ کے رکھ دیا۔ تو میں بات کرنا چاہوں گا، ڈاکٹر جارڈن صاحب نے پکچرز کی بات کی ہے، آرٹ کی بات کی ہے، تو ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ جی آرٹ کا کیا رول ہے چلڈرن اور کرسچن ایجوکیشن کے اندر۔ تصویروں کی بات ہوئی ہے، میں نے میوزک کا آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ہم نے جو گیت کمپوز کیے اور جن کو لکھا، اور اس کے علاوہ ہمارے سامنے شاعری، پوئٹری جو ہے وہ بھی ایک جانرا موجود ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جو جوائے جیکب نے شروع میں بتایا تھا کہ ان سوالات کو حفظ کیا جائے، میمورائز کیا جائے، ان کو یاد کیا جائے، تو آرٹ اس معاملے میں ہماری بڑی مدد کرتا ہے۔ میرا سوال میرے تینوں پینلسٹ سے یہ ہے جی، آپ کے خیال میں اور کون سے ایسے آرٹسٹک میڈیم ہیں جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر ہیں تو وہ کون سے ہیں، یا آپ کے خیال میں ہمارے انڈین پاکستانی کانٹیکس میں زبانی یاد کرنے کے لیے اور کون سا میڈیم استعمال کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو طے ہے، ہم اگر بچوں پہ فوکس کریں تو اگر ہمارے مسلمان دوست پڑوسی اگر وہ پورے کا پورا قرآن حفظ کرا سکتے ہیں 114 سپارے، تو یہ 100-150 سوال کی مشکل بات نہیں ہے۔ It's only a matter of commitment and discipline۔ جی یہ آپ میں سے کوئی بھی ایڈریس کر سکتے ہیں جی، آرٹ کا کیا رول ہے اور ہم ان کو کیسے ازبر زبانی یاد کروا سکتے ہیں، کیا میتھڈالوجی ہماری ہونی چاہیے؟ میں اس ضمن میں کہنا چاہتا ہوں، پہلے تو بات یہ ہے کہ خاص طور پر سوشل میڈیا ایک بہت اچھا ٹول ہے آج کے دنیا میں خاص طور پر، تو میں نے ایک کوشش کی ہے کہ میں روزانہ ایک سلائیڈ تیار کرتا ہوں، جے پی جی فائل بناتا ہوں، اور اس کو تھوڑا سا کلرز وغیرہ دے کے کوشش کرتا ہوں ایک ایک سوال کر کے۔ اب تک میں تقریباً 46 سے 47 سوال جو ویسٹ منسٹر کیٹیکزم کے ہیں ان کو میں فیس بک پہ پوسٹ کر چکا ہوں، تو وہ ایک اچھی کوشش ہے۔ ویسے رچرڈ بیکسٹر جس کی کتاب ہے ریفارمڈ پاسٹر، میں نے کچھ سال قبل جب پاسٹر تھیولوجی پہ کورس کیا تو یہ میری ریکوائرڈ بک تھی، وہ کہتا ہے کہ ہم
अपनी पासबानी विजिटेशन के दौरान वेस्टमिंस्टर कन्फेशन ऑफ फेथ के जो सवाल हैं उनको घर के मेंबर्स के साथ पासबानी विजिट के दौरान करिकुलम के तौर पर यूज कर सकते हैं। आप एक सवाल हर एक फैमिली के साथ शेयर करें, नेक्स्ट टाइम जब जाते हैं आप उसको सुने। और हम खुदा का शुक्र करते हैं हमारे ARP के यहाँ 3 स्कूल हैं, तो वहां पर उन्होंने हमारे जो तीनों बच्चे हैं वो इसी स्कूल में पढ़ते। अभी बड़ी बेटी एक दूसरे स्कूल में गई है, लेकिन उन्होंने किड्स कैटेकिज्म से शुरू किया और उनको 40-40 50-50 सवाल जो हैं वो जुबानी याद हो चुके हैं। सो याद करने की टेक्निक जो है वो याद करेंगे या करवाएंगे तो उनको याद होगा। वो आप समी या बसरी मावनात इस्तेमाल करते हैं, आप ऑडिबल या काबिल समात कोई तरीका इस्तेमाल करते हैं, या सिर्फ आप कोई बुकलेट उनको देते हैं, ये तरीका जिस तरह से भी आपने अडॉप्ट करना है आप कर सकते हैं। लेकिन हमारे स्कूल में जो मेथड है वो ये है कि वो उन्होंने बुकलेट देते हैं, सवाल लिखाते हैं, वो याद करते हैं। मैंने फेसबुक पे जिस तरह JPG फाइल बना के सवाल अपलोड करता हूँ, और इसी तरह से जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि हम उनको पिक्टोरियल एक मेथड है जिसको यूज किया जा रहा है, सो इस तरह से हम कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि पासबानी खिदमत भी हमारी मौसर हो सकती है, पास्टल विजिटेशन के लिए भी इन कैटेकिज्म को यूज किया जा सकता है। और रिचर्ड बैक्स्टर खुसूसी तौर पर रिफॉर्म पास्टर अपनी बुक में इस बात को एम्फसाइज करता है कि हम अपने पासबानी विजिटेशन को मौसर बना सकते हैं इसके यूज के जरिए से। जी जेकब। जी, मैं कुल्ली तौर पे मुत्तफिक हूँ पादरी जिशान सादिक साहब से। सोशल नेटवर्किंग एक बहुत अच्छा मीडियम है, एक बहुत अच्छा टूल है जो खुदा ने हम लोग को दिया। हम इसको अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और यकीन जानिए कि मैं ऐसा कोई दिन नहीं जाता और अगर कोई गुजर जाता तो मैं दोबारा फुर्सत में पादरी जिशान सादिक साहब के फेसबुक पेज पे जाता हूँ और उनके सवाल को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। सो हम स्लाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम क्या बोलते हैं यूट्यूब वीडियोस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑब्वियसली हम गजलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन तो हम कर ही सकते हैं। और एक बहुत पुराना ट्रेडिशन था जो हमारे हिंदुस्तानी कलीसियाओं की से अब मादूम हो चला है, और मुझे अच्छा होगा और मेरी खुदा से दुआ ये है कि वो दोबारा मुतारिफ हो कलीसियाओं में। और वो कॉन्सेप्ट था अडल्ट संडे बाइबल स्कूल का। आज मगरिब में तो कई एक मुकामों में, कई कलीसियाओं में ये सिस्टम जो है, जो बाइबल स्टडी का कॉन्सेप्ट है, अडल्ट बाइबल स्टडी का जो कॉन्सेप्ट है, वो अभी भी जारी और सारी है रास्तिकुल एतिकाद कलीसियाओं में, लेकिन हमारी कलीसियाओं में ये अब थोड़ा खत्म हो रहा है। खुदा से दुआ ये है कि ये कॉन्सेप्ट जारी रहे, ताकि हम वास के साथ साथ कम से कम सबत के दिन किताब मुकद्दस का मुतालिया भी करें, और उसमें हम इन कैटेकिज्म्स का और इन तमाम वसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लोगों को तैयार करने के लिए, पिक्चर्स का, स्लाइड्स का, वगैरह वगैरह। डॉक्टर पैट्रिक साहब। जी, मैंने आपसे ये शेयर करना है कि हमारे जो कोई काफ़ी संडे स्कूल्स हैं, लाइक 18-20 संडे स्कूल्स हैं, उसमें ये जो हिफ्ज़ का काम है, ये शुरू हो चुका है। कुछ बच्चे जो हैं उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह का पहाड़ी वास जो 3 बाबों में है, वो पूरे का पूरा उनको याद करवा दिया गया है, वो सुनाते हैं, उनकी वीडियोज़ हमारे पास मौजूद हैं। अब मैं उनको बता रहा हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह के 5 वास थे। ईस्टर के बाद जो खुदावंद यीशु मसीह का दूसरा वास है, जो द सर्मन ऑन द प्लेन, और इस तरीके से 3 और हैं, वो बच्चे याद करेंगे। ज़बूरों पे काम हो रहा है, बच्चे याद करते हैं, और अच्छा ये लगता है कि हम थक जाते हैं, बल्कि थकते भी क्या हैं, वो बच्चे तो बड़े आराम के साथ आपको एक लंबी याद की हुई, हिफ्ज़ की हुई चीज़ें सिखा देते हैं, सुना देते हैं, और मैं समझता हूँ ये करना भी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज करना चाहिए। लोगों को ये अकेले तौर पर हम नहीं कर सकते, टीम्स बनाई जाएँ, और टीम्स के साथ इस काम को करना बड़ा आसान होता है। जी डॉक्टर साहब, एक बहुत-बहुत शुक्रिया। छोटी जी। सी बात मैं इजाफा करना चाहूंगा, एक आखिरी बात है कि अक्सर हम देखते हैं, अगर हम कैटेकिज्म की बात करें मसीह परिवारों में इस्तेमाल करने की, जैसे कि पादरी जिशान सादिक साहब ने अपने शुरुआती मजमून में ये कहा था, जब उन्होंने इस बात का तस्करा किया कि असल जो बुनियादी मकसद है कैटेकिज्म का, वो ये है कि ना सिर्फ ये कलीसिया में इस्तेमाल हो, बल्कि ये मसीही दीनदार घरों में भी इस्तेमाल हो। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों का, जब वो छोटे होते हैं तो उनकी क्यूरियोसिटी होती है, और अगर हम, वो उनके काफी सारे सवाल होते हैं, और मैंने भी अपने मसीही माँ बाप से बहुत सारे सवाल पूछे जो मेरी रूह और मेरे नजात से मुतल्लिक है। तब मुझे उतना इल्म नहीं था,
لیکن پھر بھی حتی المقدور میرے مسیح ماں باپ نے مجھے ان باتوں کو سمجھانے کی کوشش کری ہے. سو اگر ہمارے پاس جیسے کہ پادری جشان صاحب کہہ رہے تھے کہ بچوں کے لیے اگر کوئی کیٹیکزم میسر ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے اور ہم اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تاکہ بچپن ہی سے ہمارے جو بچے ہیں, ہمارے جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں, وہ راہ راست پر چلے. اور بائبل میں جیسا لکھا ہے کہ بچپن سے ہی آپ اس کو راہ کی تعلیم دیجئے جس سے وہ آگے جا کے پھر کبھی نہیں مڑے گا. سو ہندوستان میں بھی ایک جدید کیٹیکزم ہے جس کا نام ہے نیو لائف سٹی کیٹیکزم. یہ بھی ایک اچھا اور راسخ الاعتقاد کیٹیکزم ہے جس کے ترتیب اور مؤلف میں کہوں گا ٹیموٹی کیلر صاحب ہیں. سو اس کا بھی ترجمہ ہندی میں ہو چکا ہے اور یہ بھی کیا بولتے ہیں بہت اچھا مفید کیٹیکزم ہے جو کافی سارے مسیحی پریوار میں استعمال ہوتا ہے. اور میں اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں کہ وہ بچے ان کو باقاعدہ طور پہ حفظ ان نے کرا ہے کہ خدا کون ہے, گناہ کیا شے ہے, مسیح ہمارا نجات دہندہ کیسے ہو سکتا ہے, مسیح خداوند کیسے خدا ہو سکتا ہے, بیک وقت انسان بھی ہو سکتا ہے, وغیرہ وغیرہ کی باتیں. تو آسان الفاظوں میں بچوں کے لیے ایسے ریسورسز بھی میسر ہیں اور ہمیں ان کا استعمال کرنا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ. میں اپنے پینلسٹ کا بہت شکر گزار ہوں. میرے عزیزو, آپ نے جیسے آج کی گفتگو سے سنا ہے اور جو اس کو میں سمرائز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, کچھ عرصہ قبل میں نے کوٹیشن پڑھی اور وہ کوٹیشن یہ تھی, ٹیچ یور چلڈرن بیفور سم ون ایلس ٹیچ دیم. سو اپنے بچوں کو سکھانا شروع کریں اس سے قبل کہ کوئی اور انہیں سکھانا شروع کرے. انڈیا اور پاکستان میں میجورٹی, جب انڈیا میں ہندو کانٹیکسٹ ہے, پاکستان میں مسلم کانٹیکسٹ اور ویسٹرن ورلڈ کے اندر جو پلورلسٹک کانٹیکسٹ ہے, ہم ان تینوں کانٹیکسٹ کی جب بات کرتے ہیں میرے عزیزو, تو سب سے بڑا چیلنج ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہم ان کیٹیکزم کو جو ریسورسز ہمارے پاس موجود ہیں ان کو ہم 21ویں صدی میں کانٹیکسچولائز اور انکلچرائز کیسے کریں. ہمارے پاس ریسورسز موجود ہیں ان کو آگے ڈلیور جو ہے وہ کیسے کریں. چونکہ ہمارا انڈیا پاکستان کا جو میجورٹی کانٹیکسٹ ہے وہ اورل ٹریڈیشن ہے, اور چونکہ جب ہم اورل ٹریڈیشن کی بات کرتے ہیں تو اورل ٹریڈیشن میں ہمارے پاس جو جو ہمارے پاس جو میتھڈالوجی ہے وہ چونکہ ویسٹرن مشنریوں کی ہے اور وہ بک بیس ہے, اور بک بیس وہی پڑھ سکتا ہے جس کو پڑھنا لکھنا آتا ہوگا, یعنی جو ریٹن یا ویسٹرن لٹریٹ ہوگا, جو اورل ہمارا کلچرل لٹریٹ نہیں ہوگا. سو اورل لٹریٹ ہم کیسے اس کو کنوے کر سکتے ہیں اپنے کانٹیکسٹ میں, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اورل لٹریٹ کے لیے ہمارے سامنے جو انڈیا اور پاکستان کا کانٹیکسٹ ہے اس میں ہم ایسے میتھڈس لے کر آئیں کہ جس میں ہم جو لوگ پڑھ نہیں سکتے یا بچے جو ان کو ویسے ان کے پاس بک فارم میں نہیں ہیں, ان کو ہم کیسے ڈیجیٹلائز ورلڈ میں ان تک پہنچا سکتے ہیں. ڈیجیٹل ڈسائپلشپ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے, پادری ذیشان صاحب نے ذکر کیا ہے, لیکن اگین اف اٹ از اے ریٹن فارم تو اورل ٹریڈیشن میں لوگ اس کو کیسے پڑھیں گے. پاکستان انڈیا میں 65 to 70% جو ہے وہ اورل لٹریٹ لوگ رہتے ہیں. میجورٹی جو ہے وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتی, وہ سنتی ہے یا ڈرامے دیکھتی ہیں یا فلمیں دیکھتی ہیں یا گانے سنتی ہے. So how can we deliver in a way کہ جس کے ذریعے سے ہم میجورٹی جو ہمارے لوگ ہیں ان تک ہم اس کو پہنچا سکیں. سو ہمارے سامنے جو ماڈل ہے میرے عزیزو, ہمارے پاکستان کے اندر میں قرآن شریف کا جو ماڈل ہے, جو تلاوت کا, قرات کا, اور جو بچوں کو حفظ کرایا جاتا ہے, دس از اے ماڈل جو ہم اپنے کانٹیکس میں لے سکتے ہیں. انڈیا کے اندر ہمارے ہاں موسیقی کی ایجوکیشن جو ہے وہ بچپن سے کلاسیکل, لائٹ کلاسیکل, شاستریہ سنگیت ہو یا غزل گیت کا سنگیت ہو, اس کو کنوے کیا جاتا ہے. ہمارے پاس زبوروں کی کتاب ایک بہت بڑا خزانہ ہے جس کو ہم نے کمپوز کیا ہے اپنے کانٹیکس میں, لیکن دیر آر سرٹن ادر آرٹ, پوئٹری, پکچرز اور موسیقی, یہ تینوں وہ طریقہ کار ہے جن کے ذریعے ہم اس کو آگے نئے دور میں کلچرل اڈاپٹیشن کے ذریعے ہم ان کو آگے کنوے کر سکتے ہیں. میرے تینوں پینلسٹ کا بہت بہت شکریہ. جانے سے پہلے آپ کے فائنل تھاٹ دینا چاہیں تو پھر ہم اجازت لیں گے. جی مجھے ٹیمپٹیشن ہو رہی ہے کہ چونکہ ویسٹ منسٹر کنفیشن آف فیتھ کو سبسکرائب کرتا ہوں تو اس کے پہلے سوال کو ہمیشہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے, وٹ از دا چیف اینڈ آف مین, تو ہم اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیشہ خدا کا جلال ظاہر کرنا اور خدا کی رفاقت میں خوش رہنا انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے. سو میری یہ خواہش تھی کہ جاتے جاتے ویسٹ منسٹر کنفیشن آف فیتھ کا خاص طور پر مختصر کیٹیکزم کے اس پہلے سوال کو شیئر کروں. جی ڈاکٹر جارڈن صاحب. میں بالکل ایگری کرتا ہوں ذیشان صاحب سے کہ آمد زندگی بابندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی, اور اس سے پہلے کہ لوگ آپ کے بچوں کو پڑھائیں آپ خود ہی ان کو پڑھا دیں. جی جیکب صاحب. جی میں کلی طور پہ متفق ہوں, اور میرے دونوں عالم دین نے بہت اچھا سا سمرائز کیا تو میں ان سے متفق ہوں. شکریہ.
जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे जीजो। कैटेकिज्म पढ़ें, पढ़ाएं, आप इसको गाएं, आप इसको लिखें, तस्वीरों में करें, जैसे मर्जी करें, लेकिन कैटेकिज्म को अपने बच्चों की हड्डियों में डालें, ठीक है। बाइबल मुकद्दस में दर्ज है और जूइश ट्रेडिशन ये था, कहा यह जाता था कि यहूदी माएं अपने बच्चों को दूध के साथ शरीयत पिलाती हैं। व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग एंड नरिशिंग आवर नेक्स्ट जनरेशन सोल। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बरकत दे, आमीन। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया।